बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के तमाम देखने वालों को क़याम रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे और इस माह मुबारक की रहमतों और बरकतों को समेटने की कोशिशों में होंगे। और ये साथें भी ऐसी हैं जिस वक्त जो है बस नूर ही नूर बरस रहा होता है और हम भी कोशिश करते हैं कि इस महफ़िल में कोई अच्छी बात आप तक पहुँचाई जा सके। और इसमें मेरा साथ देते हैं जो मेरे साथी मेज़बान हैं। आज माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत रंग पहना है, चमक रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रंग असल में क्या है कि कुछ महफिल का भी वो कहते हैं ना रंग, हाँ। इतना अच्छा है, ज़बरदस्त है, तो फिर वो इस तरह नज़र भी आ रहा है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ़ की। और भाई हमेशा की तरह हम फिर हाजिर हैं, खूबसूरत से हमारे जो है मेहमान भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे। और आज जो टॉपिक है सना जी, मेरा ख्याल से आपका फेवरेट है या कॉमन है, क्या है? अल्लाह ना करे मेरा फेवरेट हो। मैं क्या, हम सबको बचना चाहिए। हाँ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि बड़ा कॉमन है और दिन ब दिन ये जो है ये चीज़ बढ़ती जा रही है और हमारे माशरे में इसकी सराहियत बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसे हमें काउंटर करना है, जिसे हमें ख़त्म करना है और जिसके लिए हमें एक लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आदी बहुत हो गए हैं हम गीबत करने के। और जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो बड़ा आम सा लफ्ज़ लगता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे और आज जब उलमाए कराम हमारी नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितना खौफनाक अमल है। और यार कहते हैं कि एक शख्स जो उस वक्त मौजूद ना हो उसकी बुराई करना, कि जब वो उसके सामने की जाए तो उसको नागवार गुजरे, इसे गीबत कहा जाता है। तो हम कितने मज़े लेते हैं ना, हमें चस्का पड़ जाता है दूसरे की बुराई करने का। देखो वो कैसा लग रहा था, उसने रंग कैसा पहना था। तो ये तमाम चीज़ें, ये रंग पे आप मेरे पे तो नहीं आती, अल्लाह ना करे, आपका बड़ा अच्छा रंग है। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो इंसान को दीन से दूर करती हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो अयाज़ मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराते हैं। भाई वाह, आज जो शख्सियत मौजूद है हमारे साथ, क्या कह रहे हैं, इनकी बड़े कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं महफिल की रौनक है। इतना खूबसूरती से, इतने प्यार से बोलते हैं और इनकी बातों में जो असर है क्या कह रहे हैं। हाँ। तो क्या अच्छा, आप कहेंगे इनके हवाले से? इनके लिए एक चीज़ बड़ी ख़ास है कि देखें, इनके पास वजारतें भी रहीं। अब मैं भूल गई हूँ 5-6 माशाल्लाह काफ़ी सारी वजारतें नहीं, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी इनसे नहीं जुड़ी। देखें ये इनकी शख्सियत का ख़ासा है माशाल्लाह, और नूरानी चेहरा है और जो बात करते हैं वो बड़ी प्यारी मीठी। मैं बहुत अदब करती हूँ उनका, बड़ा एक मकाम है, जितने लोग हैं सब डेफिनेटली। और माशाल्लाह से इनकी कोशिश भी ये रहती है कि जिस हद तक हो सके इंसानियत की खिदमत की जाए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के रूहे रवां हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग ठीक है दोनों? अल्लाह का शुक्र। हाजी साहब आप बताएं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह करम, शुक्र, बड़ा करम, बड़ा सही, बड़ा करम। माशाल्लाह दिखते रहते हैं आप, माशाल्लाह बड़े एक्टिव है। जब भी मैं टीवी में, मैं जहाँ इनको देखता हूँ मैं रुक जाता हूँ, मैं आपकी बातें इतने शौक से सुनता हूँ। अच्छा, और अयाज़ माशाल्लाह से रब इन्हें ज़िंदगी सेहत दे। भाजी साहब जो है वो डायबिटिक पेशेंट है, अक्सर इनकी तबीयत भी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ये कोशिश जारी रखते हैं कि जहाँ जहाँ मुमकिन हो ये पहुँचते हैं। तो हाजी साहब मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त देते हैं हमें। और हमारे एक और ख़ास मेहमान, अब तो माशाल्लाह से अगर मैं ये कहूँ हमारी ट्रांसमिशन के कुछ लोग ऐसे हैं जो हिस्सा बन गए, ऑन एंड ऑफ आप उन्हें देखते रहते हैं। ये अपने इल्म से हमारी तालीम फरमाते हैं कुरान और अहादीस की रोशनी में। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नुमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुमान भाई छुट्टियाँ बहुत की हैं बीच में आपने, ये मैं बता दूँ आपको। नुमान भाई की ख़ास बात ये, गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू के दौरान जो मुस्कुराहट है इनकी, क्या बात है, क्या बात है। चलिए जी, रोज़े वोज़े सही जा रहे हैं? सेट है, चलिए माशाल्लाह। और जब हम रब का ज़िक्र करते हैं यहाँ पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से हम बात करते हैं, तो यकीनन हमारे साथ नात खां भी मौजूद होते हैं जो अपने अंदाज़ में यहाँ पर सना खानी और हमदे बारी ताला पेश करते हैं। आज एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, इन्हें भी हम खुशामदीद करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जामी रज़ा क़ादरी। अस्सलाम वालेकुम। जामी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको क़याम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं माशाल्लाह। और एक और नात खां जिन्हें आपने मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में देखा है, माशाल्लाह से बड़ी बेस वाली इनकी आवाज़ है। आज ये हमारी इस महफ़िल में जो है, इस नूरी महफ़िल में रौनक लगाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बदर मुनीर क़ादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बदर साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआएं आप वैसे बेस यहीं से पता चल रहा है, बेस का वो मैंने उनसे सलाम दुआ की थी ना, उसमें मुझे बेस का अंदाज़ा हो गया था। और अब बढ़ते हैं अपने उस्ताद की जानिब। मुझे एक बात बताऊँ, ये हमारे प्रोग्राम की बेस है,
یہ ہمارے پروگرام کی بیس ہے اور ماشاءاللہ رب انہیں جزائے خیر دے جس طرح یہ ہماری تعلیم فرما رہے ہیں. اور آج بھی ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو غیبت ہے آخر اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم مالک کا بڑا. ٹھیک ہے. آپ کو اپنے شاگردوں سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ تھوڑی سی شکایت ہے ایاز بھائی سے. مجھ سے اللہ خیر کرے سر. کیا بعد میں بتاؤں گا. اوہ ہو چلیں جی. لیکن سر آج آپ ماشاءاللہ بہت بہت اچھے لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. ماشاءاللہ. سو ایاز یقیناً اپنے ٹاپک کو کا بھی آغاز کریں گے, اپنا پلیٹ فارم اوپن کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں چاہوں گی کہ پہلے حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ پیش کی جائے اور اس سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ شروع کیجئے. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بغیر و بر ہے یا اللہ یا رحمان تو ہی مالک بغیر و بر یا اللہ یا رحمان تو ہی خالق بحر و بر ہے یا. یہ وہ چیزیں ہیں حقوق العباد کہ حقوق العباد کا حکم چونکہ اللہ جل مجدہ الکریم نے خود دیا ہے. صحیح. حکم دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو حقوق العباد بھی اب حقوق العباد نہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم دینے کی وجہ سے حقوق اللہ رہ گئے. صحیح. تو اگر کوئی یہ سوچ کر یہ اب حقوق اللہ بن جائیں گے. صحیح. تو اب اگر کوئی یہ سوچ کر غیبت کرتا ہے کہ یار یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے, بندوں کے آپس کی بات ہے, تو نہیں, یہ صرف بندوں کے آپس کی بات نہیں ہے بلکہ حکم دینے والا, جیسے مفتی نعمان صاحب نے ابھی آیت کریمہ پڑھی سورہ حجرات کی, وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا. حکم دینے میں نے منع کیا تھا غیبت کرنے سے, تو پھر تم نے غیبت کیوں کی؟ صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج یہ عرض کر دوں کہ روزے میں غیبت کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے, روزے کے علاوہ بھی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاموشی سب سے بہتر. ہاں, اگر آپ خاموش نہیں رہ سکتے تو ذکر کریں, جیسے ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے, سبحان اللہ, یہ ذکر کرتے رہتے ہیں آپ ماشاءاللہ. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں. اس گناہ سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ. کیا بات. مفتی صاحب ایک بات تھوڑی سی آپ کی اس بات سے مجھے خیال آیا کہ آپ نے کہا کہ کوئی اشارتاً بھی کہے تو وہ غیبت ہوتی ہے. اگر یہ سوچے کہ دل میں سوچ رہا ہوں, دل میں کسی کے لیے غیبت کا کچھ سوچ رہا ہو یا برا سوچ رہا ہو, اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ صوفیہ نے بالکل یہی اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. ایک تو اشارتاً غیبت کہلاتا ہے. صحیح ہے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے. لیکن اگر کسی کے لیے دل میں بھی برا سوچتا ہے اور یہ سوچ کر کہ میں اس کو فلاں آدمی کے سامنے بیان کروں گا, اس کی اس فلاں برائی کو, یہ بھی غیبت ہے. اچھا. اس کا بھی وہی معاملہ ہے جو ظاہری غیبت کا معاملہ ہے. صحیح. تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. یعنی مومن کو اس کے دل کے اندر یوں سمجھیے کہ شیشے کی مانند اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ مومن کا دل شیشے کی مانند ہو. جس طرح شیشہ چھن چھن چمکتا ہے اور اس پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چھن چھن کر وہ دور دور تک جاتی ہے. صحیح. اسی طرح مومن کے دل پر جب ذکر الہی اور روزے کی نیکی پڑے تو چھن چھن کر دوسروں تک جائے, نہ کہ ایسا ہو کہ وہ اس کا معاملہ اس کے برعکس ہو جائے. صحیح. جیسے آپ اب جو بات کر رہے تھے نا مفتی صاحب نے کہا کہ دل کا نور ہی ختم ہو جاتا ہے, تو ہمارا تو معاملہ ہی نیتوں پر چل رہا ہے اور نیت کا تعلق ہی دل سے ہے. سو اگر دل میں بھی سوچ لیا تو وہ چیز جو ہے پھر آپ کے ایمان کو جو ہے وہ خراب کرتی ہے. تو یار لیکن اب ہم بھی پرومس کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں کرتا,
میں تو اس طرح کا کوئی بندہ بولتا بھی ہے تو میں اس کو چپ کرا دیتا ہوں، بھائی خدا کے بالکل وہ جانے اس کا جانے. اس کا کام جانے. اچھا اب بھائی اتنا دل کرتا ہے میں تسلی سے بات چیت کر لوں، لیکن کیا کریں، بریک کا جو ہے وہ ٹائم آ جاتا ہے، اور جب بریک آتی ہے تو ہمیں بریک لگ جاتی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. تاکہ رہے آپ کا دل رواں دواں. کیا کریں، دل کا معاملہ ہے. من پسند رونق تو اب آئے. بہترین پھلوں اور پھولوں کا نچوڑ، شہزان سمرگند، سرور بھرپور. جگا دو جیت کی امنگ، اب 1 لیٹر ڈیری امنگ کے ساتھ 10 روپے کا گلوکوز اسنیک پیک فری. ویلکم بیک جی. پھر سے ہم حاضر ہیں پیام رمضان کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ حاجی صاحب ہیں اور بہت سے مفتی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حاجی صاحب ہوتے ہیں تو میں تو ان سے سیکھتا رہتا ہوں چپ چاپ. حاجی صاحب ایک بات میں نے ابھی نوٹ کی ہے، ہم غیبتیں کرتے ہیں، غیبت کیونکہ آج ہے ہمارا ٹاپک، خواہ مخواہ کی غیبت میں نہ اس کا کوئی ہماری ذات کو کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. ہم اہم ہی جیسے کہ خواتین کے بھی، جیسے ابھی خواتین کا ذکر کیا، فلاں کے کپڑوں کے حوالے سے لے کے اس کے بالوں کے سٹائل سے لے کے واٹ ایور جو بھی. ویسے ڈیلی نشستیں مردوں کی ہوتی ہیں، خواتین ہفتوں میں کہیں جا کے ملتی ہیں، لیکن حاجی صاحب آپ لیکن جو غیبت کا پہلو ہے وہ وہاں زیادہ ہے. ہم جنس کا میں اس وقت فیور نہیں کری، یقیناً غیبت ہوتی ہے، لیکن آپ ایک اس کو بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ اس میں. لیکن اگر 90% دیکھیں تو خواتین ماشاءاللہ چھائی بھی ہیں اس معاملے میں. یہ ہے اوکے جی حاجی صاحب. چلو یہ تو آپ دونوں ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ کون کتنی پرسنٹیج اس میں انوالو آپ ہے، فیصلہ کر دینا. لیکن نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے معاشرے میں میں بہت دکھ کے ساتھ ایڈمٹ کرتا ہوں نہ صرف مرد بلکہ میں چونکہ 2 یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں، کراچی یونیورسٹی کی بھی اور قائد اعظم کی بھی، اساتذہ میں بھی دیکھتا ہوں. میری پوری زندگی علماء و مشائخ کی جوتیاں اٹھانے میں گزاری ہیں. میں خاموش ہو جاتا ہوں، تبصرہ نہیں کرتا ہوں، لیکن دیکھتا رہتا ہوں کہ ان میں سے بھی کوئی 1-8% ایسا ہوتا ہے جو اس کام کو شوقیہ طور پر کرتا رہتا ہے. تو یوں کہہ لیا جائے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی طبقہ اس سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں رکھ سکا تو زیادہ محتاط تبصرہ ہو جائے گا. میں سارے طبقات کو صرف ایک یہ دعوت دیتا ہوں کہ چلو زندگی میں ابتداً 3 دن کے لیے آدمی عہد کر لے صحیح کہ ناؤ اینڈ آنورڈز 3 دن تک میں نہ کسی کی غیبت کروں گا، نہ کسی پہ تہمت لگاؤں گا، نہ کسی سے کسی اور کی غیبت سنوں گا. یہ 3 دن آپ گزاریں، اللہ آپ کو اتنا ذہنی سکون عطا فرمائے گا کہ آپ خود اس گناہ کے کام سے بچنے کی طرف رغبت آپ کی ہوتی جائے گی. جیسے آپ نے کہا ہم سب کو اصولاً اسی وقت عوام الناس کے سامنے اور اللہ کو گواہ کر توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو میں نے غیبتیں کر لی لوگوں کی اس سے تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، تو معاف فرما. تیرا تو کن کہنا جو ہے میری عادت کو ختم کر دے گا، تو کن فرما کر مجھے اس سے بچا لے. یہ اس بچنے کے بعد آپ کے ٹائم میں آپ کو برکت محسوس ہوگی، آپ کی کچھ کریٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی کہ آپ کچھ اچھا کام کر سکیں گے. ہم تو چونکہ یہ المصطفیٰ کی وجہ سے سماجی نوعیت کے کام کرتے ہیں نا، تو ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں فلاں تنظیم میں میں نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم پہلے اتنا کر کے دکھاؤ. صحیح بات. بے شک اس طرح سے آدمی اگر جو کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ اگر لوگوں کو تھوڑا سا ڈسکریج کرے گا تو یہ کم ہوگا، ڈی مورلائز کرے گا تو کم. پہلی جگہ تو گھر ہے کہ ماں اور باپ اس رول کو ادا کریں. اپنے بچوں میں یہ عادت جب جنم پا رہی ہو اور بڑی ہو رہی ہو تو اس وقت سے ان کو روکنے کی طرف رغبت کریں. تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا. اس کے بعد بندہ جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے.
استاد بھی اگر اس کی طرف راغب ہو جائیں. لیکن بات یہ کہ اچھے برے کا مسئلہ نہیں اور زمانے کو برا کہنا بھی نہیں چاہیے, لیکن پہلے کے جو اساتذہ تھے ان کا بہت زیادہ کنسٹرکٹیو رول تھا. اب اس کی ایکسٹریم کو سمجھنے کے لیے میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک میرے استاد 21 سال بعد مجھے نظر آئے. میں اس وقت منسٹر آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس تھا اور مقتدرہ قومی زبان نے آڈیٹوریم کا افتتاح مجھ سے کروایا تھا, لیکن وہ انگریزی لفظ استعمال کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں, تو انہوں نے اس کا نام رکھا تھا سماعت گاہ آڈیٹوریم. سامنے صوفے پہ ایک صاحب بیٹھے تھے, مجھے مجبوراً اسٹیج پہ ہی بیٹھنا تھا, منسٹر تھا. میں سوچتا یہ میرے کوئی جاننے والے ہیں. تھوڑی دیر تک سوچتا رہا, پھر خیال آیا کہ اگر میں اسی سوچ میں رہا تو کیا کوئی تقریر کر رہا ہے اور مجھے آخر میں کیا جواب دینا ہے, سب معاملہ خراب ہو جائے گا. تو میں نے کہا اب اس کو چھوڑو. درود شریف پڑھا میں نے اور سوچا کہ بعد میں بات کریں گے. افطاری جب ختم ہو گئی, افطار بھی تھا, سماعت گاہ کا افتتاح بھی ہو گیا, تو میں ان صاحب کے برابر میں صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا. ان کی انگلش بھی لاجواب تھی اور ان کی اردو بھی بہت ہائی کلاس تھی. تو انہوں نے کہا سر دیر از ناٹ پلیس فار یو ٹو سٹ. وائی؟ بیکاز یو آر منسٹر, یو شوڈ سٹ دیر. اینڈ واٹ یو آر؟ انہوں نے کہا آئی ایم جوائنٹ سیکرٹری ایجوکیشن. میں نے کہا نو دیر از ون مور انٹروڈکشن. آپ کا ایک اور انٹروڈکشن. آر یو پروفیسر مسیح الدین صدیقی؟ اس نے کہا یس. میں نے کہا آئی ایم یور servant, I am your pupil, I got education from you, my name is حنیف طیب. اوہ ٹھیک ہے. پھر بات چیت بیٹھے. میں نے کہا صاحب میں آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں. وہ نہیں سمجھے تھے کہ میں کیوں ملا رہا ہوں. جب وہ ہاتھ ملانے کے لیے آگے دیا تو ہماری تربیت ایسی ہوئی تھی کہ میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا. تو اساتذہ آج بھی اگر اساتذہ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو طلبہ میں سے یہ بیماریاں نکالنا اپنے جیوگرافی پیریڈ میں بھی, ہسٹری پیریڈ میں بھی, میتھس پیریڈ میں بھی ضروری سمجھے کہ یہ چیز پیدا نہ ہو. اس لیے کہ سارے علم کو ایک مرتبہ اچھے آدمی سے ملاقات ہو جائے اور اس نے غیبت شروع کی, دل چاہے گا اس سے دوبارہ ملاقات نہ کی جائے. تو ہر طبقہ, مثلا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ بٹھایا ہے جہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ نے اس کو اویل کیا کہ آپ اس بات کو پیغام پہنچائیں. تو جس کو اللہ نے جہاں رکھا ہے, کالم نگار ہوتے ہیں اخبار میں, وہ سمجھتے ہیں کہ بس انڈیا کے خلاف لکھنا بھی ایک کام ہے. ضرور کام. آپ امریکہ کے خلاف بھی لکھیں, امریکن امیدوار برنٹ ہے اس کے خلاف بھی لکھیں, لیکن یہ معاشرہ جو تباہ ہو رہا ہے, یہ گھر گھر جو تباہ ہو رہا ہے, اس کو بچانے کے لیے بھی تو کچھ لکھنے کی ضرورت ہے. اور ایاز یہاں جہاں مفتی صاحب نے تمام اساتذہ کا ذکر کیا, تو وہاں یہ بھی ہمارا ایک معاشرے کی اب برائی بن گئی ہے کہ ہم اب بچوں کو تعلیم یافتہ تو بنا دیتے ہیں لیکن ان کو تربیت یافتہ بنانے میں ہم کوشش نہیں کرتے. پہلے تعلیم و تربیت کا لفظ ساتھ آتا تھا, آج لفظ آتا ہے ہائر ایجوکیشن. تو اس میں ہم چیزوں کو کھو رہے ہیں. مفتی نعمان صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. اگر میں اسی لفظ کو اٹھاؤں, یہ جو تربیت ہے, یقیناً جس طرح مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کی ماں کی گود سے یہ چیز شروع ہوتی ہے. جب ماں باپ ہی لگے ہوئے ہوں, ماں جو ہے وہ اپنے سسرال کی غیبتیں کر رہی ہو اور جو باپ ہے وہ ننیال کو بھلا برا کہہ رہا ہو, تو پھر بچے نے تو یہی سیکھنا ہے کہ پھپھو ایسی ہے اور خالہ ایسی ہے. تو یہ تو پھر تربیت ہی ہو گئی گھر سے. انسان سیکھتا اپنی سراؤنڈنگ سے ہے. جی, ہم اپنے معاشرے سے بہت ساری چیزیں اپنے کردار کے اندر لے کر آتے ہیں, وہ پازیٹیو بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر شخص پڑھ کر ہی بات سیکھے, بہت ساری باتیں ہم سن کر بھی سیکھتے ہیں اور اس سے زیادہ ہم دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو قرآن پاک نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ تمہاری سماعت, تمہاری بصارت اور تمہارے دلوں کے حال, ان سب چیزوں سے متعلق کل تم سے سوال ہوگا. تو اب ان کے یوز کرنے کا طریقہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ غیبت کی طرف جب بات آتی ہے تو ظاہر ہے غیبت اشارتاً تھی, مفتی صاحب نے کلیئر کر دیا. عموماً اس کا کانسیپٹ زبان سے, کہ زبان سے کسی کے بارے میں برے الفاظ کا استعمال کرنا اس کی عدم موجودگی میں.
اب اس کے بارے میں ہمیں قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اتنی سی بات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی ساری زندگی کی گفتگو کو بیان کر دیا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے؟ یا رسول اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں. تو پھر فلیقل خیرا او لیصمت, یا تو تم اپنی زبان سے اچھی بات کرو ورنہ خاموشی کو اختیار کرو. کتنی پیاری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی کہ جہاں پر آپ کو حق بولنا ہے وہاں پر زبان کا استعمال کرنا ضروری ہے, اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس زبان سے برائی نکلے گی تو وہاں پر چپ رہنا ضروری ہے. شریعت نے اتنی سی بات کر کر ہماری ساری زندگی کی گفتگو کو سمو دیا. اب رہا یہ بات کہ انسان اپنے گھر سے سیکھتا ہے, ظاہر ہے پہلی جو درس گاہ ہے وہ ماں کی گود, اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کی باتیں, اپنے بہن بھائیوں کی باتیں, اور جو ہمارے ریلیٹیوز آتے جاتے ہیں ان کی گفتگو. تو ہمارے معاشرے کے اندر غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں. دو بندے بیٹھے ہوں اس کے اندر دوسرا یا تیسرا جملہ غیبت کا ضرور ہوگا. ابھی یہی ڈیبیٹ آپ دونوں میں چل رہی تھی کہ میل زیادہ ہیں یا فیمیل زیادہ ہیں. ہم یہاں پرسنٹیج کی بات نہیں کرتے, ہم اس بیماری کی بات کرتے ہیں, اصل کاز کے اوپر بات کریں نا. ہم کیوں یہ کہیں کہ عورتیں زیادہ غیبت کرتی ہیں, تو یہ جملہ کہنا بھی مناسب نہیں. جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, لیکن ہم نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ غیبت کے زمرے میں آ رہی ہے. اگر آ رہی ہے تو یہ تباہی کا سبب ہے, اور ہر تباہی سے ایک دوسرے کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. یار اب کس سے بچائیں؟ جہنم کی آگ سے, اس عذاب سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو بحیثیت پیرنٹس اپنی اولاد کی تربیت کرنا, بحیثیت ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنا, اور ایک دوست ہونے کے ناطے اپنے دوستوں کی تربیت کرنا. اگر کسی کی زبان سے کوئی غیبت کے جملے نکل رہے ہیں تو وہاں پر اس سے کہا جائے بھائی خاموشی اختیار کریں. اگر اس کا یہ معاملہ ہے تو ہم اس سے سیپریٹلی اس بات کو ڈسکس کر لیں گے, بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو اچھالا جائے, اس کا مذاق بنایا جائے. تو کوئی بعید نہیں کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہو ریٹرن کے اندر. تو اسلام نے تو ہر پہلو سے ہماری اصلاح کا سامان کیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بتایا کہ اپنی زبان کا استعمال کیا ہے اس حدیث کے اندر. اور جب اس بات کو ہم سمجھ لیں اور انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو کہاں ہماری زبان سے کسی کی غیبت نکلے گی, کہاں چغلی ہوگی, کہاں وعدہ خلافی ہوگی, کہاں پر جھوٹ اور کہاں پر برائی ہماری زبان سے. واہ واہ نعمان بھائی, آپ نے اتنے پیار سے سمجھا دیا, سیریسلی میں معافی چاہتا ہوں. میں بھی آپ سے عورتیں بالکل نہیں بتاتی, بہت مرد ہی کرتے ہیں. نہیں, اب وہ کہتے ہیں نا تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تو ڈیفینیٹلی ہم یہاں بیٹھ کر ایک موضوع یہ بھی رکھنا چاہیے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں, تو اس پہ رکھیں گے ٹاپک. لیکن وقت ہوا ہے خوبصورت سی نعت سننے کا, اور بدر بھائی ہمارے درمیان ہو تو کیا کہیں گے؟ دعائے کلام اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہے, اور آپ نے لکھا ہے, اور یہ دعا ہم سب کے لیے کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سب مل کر گئیے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور حرم کی زمین اور قدم
رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ اچھی بات یقیناً یہ محفل ہی ایسی ہے نوری محفل ہے ہم اس میں بہتر بات سیکھ سکیں اور بہتر بات جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں. سو ریاض ایک وعدہ تو آج ہم نے کر لیا ہے کہ اب ہم لڑائی بھی نہیں کریں گے. میں تو کرتا ہی نہیں. نوک جھوک ہو جاتی ہے دیکھیں اچھی اور ضروری بھی ہے کہتے ہیں یہ ایک اچھے رشتے کی کا حسن بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ تھوڑی لیکن زیادہ بھی نہ ہو اچھا رشتہ کہ ڈسٹرب نہ ہو یہ بھی ہے ایسا. لیکن غیبت جو ہے وہ بری بات ہے سو غیبت نہیں کرنی چاہیے. لوگوں میں محبت بانٹیں محبت کی بات کریں امن کی بات کریں تاکہ آپ کا دل بھی جو ہے وہ نوری ہو سکے. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کہتے ہیں نا نیگیٹیو یا برائی جو ہے وہ اس کی اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب ایک محفل میں آپ ہوں وہاں بات ہی اس طرح کی ہو رہی ہو اور وہاں پر آپ ایک شخص کو کہیں کہ اس نے خاموش ہو کے بیٹھنا ہے دس از سم تھنگ ریئلی ڈیفیکلٹ جو کسی بھی انسان کے لیے ہوتا ہے لیکن پریکٹس انسان کو مکمل کرتی ہے. تو میں اور چاہوں گی کہ ایک درجے اور جا کر آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ ہم اگر اس کو اپنی زندگی سے ترک کرنا چاہتے ہیں تو کیا راستے ہیں جو آپ ہمیں بتا سکیں گے. لیکن سب سے پہلے تو بدر بھائی نے جو نعت شریف پڑھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مفتی صاحب کی اور حاجی صاحب کی توجہ اور آپ سب کی توجہ بڑی اہم ترین اس نعت شریف کے اندر دو صنفیں استعمال کی گئیں. ایک صنف تجرد ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہے. خالصتاً جس نعت شریف میں تعریف بیان کی جائے اسے صنف تجرد کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیہ کلمات بھی ہوں تو اسے صنف استغاثہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر شاعر نے دونوں چیزیں استعمال کی ہیں کہ تجرد خالصتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز بھی مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ عنایت سے لوگوں کے دل چمکتے ہیں تو وہی نگاہ عنایت میرے دل پر بھی ڈال دیں. بے شک یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کسی پنجابی نے بڑی پیاری شاعر نے بات کی کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. تو یہ گویا کہ اس تناظر میں اور اس ماحول میں جا کر لکھی ہوئی نعت ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نعت گو شاعر ہیں یقیناً بہت بڑے شاعر ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ جن کے بارے میں داغ دہلوی خود کہہ اٹھتے ہیں آپ کے استاد کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم یعنی ملک سخن یعنی شاعری کا پورا جتنا ملک ہے اس کی شاہی بادشاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے اور سکے بٹھا دیے. تو اچھا وہ ثنا والی بات رہ گئی اس طرف میں آ رہا ہوں. وہ بات یہ ہے چونکہ اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا اور آپ کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کلام کے حوالے سے تبھی ذوق ظاہر ہوتا ہے محفل کا. دوسری بات یہ کہ اب ایک محفل ہی ایسی جمی ہوئی ہے اور وہاں پر یوں سمجھیے کہ غیبتوں کے یوں سمجھیے میزائل چل رہے ہیں اور ٹوکرے بھر بھر کے سب لوگ غیبت کے لائے ہوئے ہیں. سر میں آپ کی بات کے بیچ میں اب تو یہ ہوتا ہے باقاعدہ کہ گوسپس کریں گے آؤ بیٹھتے ہیں کٹی پارٹیز یا ٹی ٹائم یہ تمام نام دیے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے. ایس ایم ایس چلائے جاتے ہیں توبہ کرو کہ اب تم نے پارٹیز میں نہیں جانا. ایس ایم ایس چلائے جاتے ہیں اور باقاعدہ فون کیے جاتے ہیں اور پیغامات پہنچائے جاتے ہیں جو بھی طریقے ہیں جس اب سوشل میڈیا کتنا زیادہ جو ہے فعال ہو گیا اس کے ذریعے سے باقاعدہ اس کی مجالس کی جاتی ہے کہ بیٹھ کے ہم لوگوں کے خلاف باتیں کریں گے. اس کو گپ شپ کا نام بھی دیا جاتا ہے گپ شپ. ہاں گپ شپ کا نام دیا جاتا ہے گپ شپ چٹ چیٹ ہو رہی ہے. جی ہاں. تو اس میں اگر کوئی ایسا نیک آدمی ہے اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس سے بچائے. تو 3 درجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. من رآ منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک لے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ ہاتھ سے روکے تو فتنہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایاز بھائی ہیں، کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں غیبتیں ہو رہی ہیں، تو آپ ایک نیک آدمی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یہ چاہتے ہیں میں برائی سے رک جاؤں، اب وہ 8-10 بندوں کے خلاف میں یا آپ ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتے. تو یہاں پر اب کیا کیا جائے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کام کو برا بھلا کہے، کہ کہہ دے کہ یار آپ لوگ بری باتیں کر رہے ہو تو میں لہٰذا آپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، اس سے بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے، تو اب کیا کرے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اب خاموشی اختیار کرے، اپنے دل میں اس بات کو برا جانے. ایمان کا اور برائی سے بچنے کا ادنا ترین درجہ یہی ہے کہ کم از کم ہم اسے برا تو جانے نا، اس برائی میں لوگوں کے ساتھ شریک تو نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی محفل میں اب ہم، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بالکل رشتہ داریاں بھی چھوڑ دیں، اپنی جو ہے وہ تعلقات بھی لوگوں سے توڑ دیں. اگر ہم ایسی محفل میں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں تو ان تینوں اسٹیپس کو مد نظر رکھا جائے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہم خاموشی سے برا ضرور کہیں. برا ضرور. حاجی صاحب بیٹھے ہیں. حاجی صاحب میں آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، دیکھیں وہ ہوتی ہے غیبت، کیوں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، تو اپنی جگہ غیبت جو بندہ کر رہا ہوتا ہے، میں اس کی سوچ رہا ہوں کہ وہ جو غیبت کر رہا ہے وہ کیا اپنا کریکٹر یا اپنا وہ اس کے اندر کوئی ایبیلٹی نہیں ہے، اس کو چھپانے کے لیے دوسرے کی برائی کر رہا ہے؟ وہ کیا ریزن ہے کہ وہ غیبت کر رہا ہے اگلے آدمی کی؟ یہ مجھے ذرا سا. ایک تو بلا تکلف کی بات کہوں گا کہ وہ شیطان کی مکمل گرفت میں آ چکا ہے. شیطان دن بھر کی ہنگامہ آرائی کے بعد جب جمع ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا توپ چلائی ہے. صحیح بات. تو اس میں توپ چلانے والے یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے آپس میں جھگڑے کروا دی اس طرح کی باتیں کر کے، اور میں سب سے بڑا جھگڑا میاں بیوی کا جھگڑا قرار دینا وہ قرار دیتے ہیں. سمجھا؟ تو بندے کو شیطان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. شیطان سے بچنے کی کوشش کیسے ہوگی؟ ذکر کرے گا، نماز پڑھے گا، مسجد میں جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس سے بچ سکے گا. دوسرا یہ ہے جو ابھی ہمارے ان حضرات نے بھی اشارتاً کنایتاً فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ایک صرف پورشن میں عرض کر رہا ہوں جو جس سے ملتی جلتی بات یہ کر چکے ہیں کہ بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے. بہت اچھا. اور اچھی صحبت میسر ہو رہی ہو تو پھر تنہائی بہتر نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان وہ سلیکشن کرے کہ میں اگر ایسی صحبت میں بیٹھوں گا اچھی میں تو مجھے یہ خود بخود عادت نہیں ہوگی. ایک شیطان ہی نے ہمارے نفسوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ فلاں آدمی سے میں بہتر ہوں، اور اس کی وجوہات آدمی گنتا رہتا ہے، اس کی وجوہات گنتا رہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر آدمی جیسے حکم اسلام نے دیا، ہم اپنے آپ کو بالکل عاجز منکسر المزاج بنا لیں، سب عاجزی کو شعار بنا لیں، میں کیا ہوں اس کو بھول جائیں. کیونکہ دیکھیں نا کہ وہ جو بھی عمارت آپ کی 26 منزلہ حبیب بینک کھڑی ہے، وہ کھڑی تو ان پتھروں پہ ہے جو پتھر نظر نہیں آتے. سمجھا؟ مٹاتے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، تو اگر تو انسان یہ عادت بنا لے کہ میں حقیر ترین بندہ ہوں، ہر وقت اللہ سے توبہ کا طالب ہو، تو مقابلے کی کیفیت میں نہیں آئے گا. صحیح. میں نے یہ چونکہ ایک چھوٹا 55 سال سے ورک کر رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں فلاں شہر میں گیا ہوں تو وہ آدمی وہ ملے میرے پاس
گا یا میں جاؤں گا. صحیح. بھائی یہاں سے شروع ہو جاتا فساد. بندہ یہ سوچ لے کہ میں شہر میں آیا ہوں نا, ہر آدمی کے پاس جہاں تک میں جا سکتا ہوں مجھے ہی ملنے جانا ہے. بہت یہ انکساری جو ہے وہ آپ کے زبان پہ بہت سارے کنٹرول لے آئے گی. پھر کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرے گا. اب لوگ ہمارے دیکھنے سننے والے سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ باتیں تو ہمارے نعت خواہ اچھی نعتیں پڑھ رہے ہیں, علماء بہت اچھی بات کر رہے ہیں, یہ ورکر بھی کچھ بات کر رہا ہے, لیکن پریکٹیکل پروسیجر کیا ہے؟ دیکھیں پریکٹیکل یہ ہے کہ میں تو اپنے شعبے کی بات کر رہا ہوں کہ جو محلے کے جھگڑالو, فسادی, لڑنے جھگڑنے والے لوگ تھے, ہم نے ان کو بلا سمجھا کے ایک کلینک کھول دی. اچھا. اب وہ کلینک میں اسی محلے میں ڈاکٹر تو 200 روپے فیس لے رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کلینک 10-15 روپے میں علاج کر رہی ہے اور اس کو دعائیں مل رہی ہیں. بوڑھی عورتیں آ رہی ہیں, بیٹے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اب کیا جب وہ اس کام میں بیزی ہوگا تو یہ زبان پہ تالا لگ جائے. صحیح. تو یہ ایک ہی شعبہ نہیں ہے. کوئی آدمی ہم سونپ دیتے کہ یار میت گاڑیوں میں نظام تمہاری 10 افراد کمیٹی کو بنانا ہے, ایمبولنس کا نظام تمہیں دیکھنا ہے, یہ ڈائلیسس کے پیشنٹ کے شعبے کو آپ کو دیکھنا ہے, یہ پکنک ہو رہی ہے تھیلیسیمیا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی, اس کا انتظام آپ کے ذمہ ہے. جب وہ ایسی تقریبات کو منتظم بن جائے گا اور اس کو وہاں ملیں گی دعائیں. اب میں جب بھی المصطفیٰ جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بندہ نکل رہا ہوتا ہے یا بندی بوڑھی نکل رہی ہوتی ہے, وہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے بھائی صاحب بہت دعائیں کرتے ہیں آپ, بس دعا فرمائیں. بولے یہ ساری سہولتیں ہمیں یہاں گلشن اقبال میں آسانی سے مل گئیں. اور ایسا گلشن اقبال میں صرف نہیں ہے, ملیر میں الگ ہے, سعود آباد میں الگ ہے, کھوکھرآباد میں الگ ہے, اورنگی میں الگ ہے, مطلب ایٹ اے ٹائم اتنی جگہوں پر لوگوں کو انوالو کر لیا. ہم خود چپ چاپ جائزہ لیتے رہتے ہیں, اس بندے کی عادت میں بڑی تبدیلی آ جاتی. انوالو ہم سم ویئر ایلس, بالکل بزی کر دیں تو پھر اس کو فرصت نہیں رہے گی کہ وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. کیا کہنے جناب, کیا کہنے. ثنا کچھ اور تمہارے پاس سوالات ہوں تو کر سکتی ہو تم. میں ایک چیز جاننا چاہوں گی مفتی صاحب, آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا کہ ایک شخص ہے جو بد کلامی کرتا ہے یا لوگوں پر ظلم کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور بد فعل اس کے اندر موجود ہے, تو اس کی اس بد فعلی کو انڈیکیٹ کرنا یا یہ بتانا کہ یہ شخص ظالم ہے یا یہ اس طرح کی چیز کرنا ہے, تو پھر یہ بھی چیز کیا غیبت میں آئے گی؟ میں تو اس لیے انڈیکیٹ کر رہی ہوں تاکہ دوسرے اس کے اس فعل سے محفوظ رہ سکیں. تو اس حوالے سے کچھ بیان کیجیے. بالکل, شریعت مطہرہ ہمیں اس طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ دوسروں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ. بحیثیت مجموعی اس امت کے جو پروردگار نے فرائض بیان کی اپنی پیاری کتاب میں, اس کے اندر یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو, روکتے ہو, بچاتے ہو, دور کرتے ہو. اب اگر مجھے پتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس نقصان سے پہلے اگر میں اسے انفارم کر دوں تو وہ اس برائی سے بھی بچ جائے گا, اور وہ جو برائی کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی اپنے اس برے عمل سے رک جائے گا ہمارے اس کو انفارم کرنے سے. اور رہی بات یہ کہ اس کی اصلاح کا سامان کیسے کیا جائے, تو یہ اسلام تو پورا مذہب ہی اصلاح کا ہے, اور خود قرآن کہتا ہے والصلح خیر, کہ ہر مسئلے کے اندر صلح, صفائی, رضامندی, آمادگی اور اس مسئلے کو آسان انداز کے اندر پورا کر دینا, یہی اسلام کا شعار ہے اور یہی مطمع نظر ہے. اب یہ روزے اور غیبت کا جو ٹاپک ہے, بس اس کے آخری الفاظ کس طرح ہو سکیں کہ روزہ ہے کیا کہ وہ تمہیں ہر چیز سے بچاتا ہے, ہر برائی سے بچنے کا حکم دیتا ہے, کھانے پینے سے اور دیگر معاملات سے. اگر کوئی شخص صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائے اور بد کلامی سے نہ بچائے, جھوٹ سے نہ بچائے, غیبت سے, چغلی سے نہ بچائے, تو پھر ایسے شخص نے روزہ نہیں فاقہ کیا, کہ اس کے ایسے روزے کا پروردگار کو ضرورت نہیں ہے. اس کا فرش تو ان انواع و اقسام سے بھرا ہوا ہے جو 11 مہینے نہیں بھرا ہوا تھا, تو پھر ایسے روزے رکھنے کی فائدہ کیا؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس روزے کی پریکٹس سے نہ صرف تمہارے ظاہری عیوب ختم ہو بلکہ باطنی عیوب بھی ختم ہو, اور تم بالکل پاک صاف اور منظم مبرہ ہو کر اس ماہ مقدس کو گزارو. اور جب اس میں ایک مہینے میں تم پریکٹس کر لیتے ہو تو باقی 11 مہینے کے اندر اس پریکٹس کو جاری رکھو تاکہ وہ بیماریاں تم سے دور رہیں. جس طرح تم
فزیکل بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو اسی طریقے سے اسپریچول بیماریوں سے اپنے آپ کو سیو کرو, یہ روحانی بیماریوں سے. اور اگر غیبت کی بات کی جائے تو اس کا صرف آخری رزلٹ کیا ہے جو خود قرآن نے کہا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں تو اس سے گھن آئے گی. تو جب گھن آئے گی تو اس وقت تمہیں گھن کیوں نہیں آئی جب تم نے اس کی غیبت کی؟ بس یہی نعمان بھائی مزید اس پہ بات چیت کریں گے, لیکن وقت ہوا ہے بریک کی طرف جانے کا, تو ملتے ہیں بریک کے بعد. من پسند رونق تو اب آئے. بہترین پھلوں اور پھولوں کا نچوڑ شہزان ثمرقند, سرور بھرپور, تاکہ رہے آپ کا دل رواں دواں. کیا کریں, دل کا معاملہ ہے. جگا دو جیت کی امنگ, اب 1 لیٹر ڈیری امنگ کے ساتھ 10 روپے کا گلوکوز سنیک پیک فری. ہو ہم پہ لطف و دوام ایسا, مدینے والے کہیں مقامی, مدینے والے آقا کہیں مقامی, ہاں ہو ان کے در پر قیام ایسا. بلال تیرے نثار جاؤ کہ خود نبی نے تمہیں خریدا. بلال تیرے نثار جاؤ کہ خود نبی نے تمہیں خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو بلال جیسا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو بلال جیسا. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یوں بولے. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یوں بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا. نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا. اور حنیف صاحب یہ شعر آپ کی نظر
کہ مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہمیں. مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہمیں. نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. ایاز بھائی اگر اس شعر کو آپ کے لیے ریپیٹ کروں کہ مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی، مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہمیں. نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا. مدینے والے آقا کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. نادر بھائی کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ بھائی. دل تو چاہتا ہے کہ بہت دیر تک سنا جائے لیکن کیا کریں، کچھ مجبوریاں بھی ہیں ٹائم کی بھی، اور ٹائم کہتا ہے کہ بھائی ذرا جلدی جلدی جو ہے وہ اختتام کیا جائے. بہرحال بہت مجھے تو بہت آج سیکھنے کو ملا، خاص طور پہ گیلانی صاحب، حاجی صاحب، نعمان صاحب. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم جو چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں وہ ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے ہم اڑا لیں. جو ہم سنتے ہیں، جو یہ نشست ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے اگر 50% بھی اس میں سے ہم کچھ حاصل کر لیں تو بڑی بات ہے. تو آج تک ہم نے تو یہ تہیہ کیا ہوا ہے. ویسے تو میں پہلے بھی اس سے بچتا تھا غیبتوں سے، اور خاص طور پہ اس آدمی کی جو اس محفل میں موجود نہ ہو، ایسا نہ کرے. اس سے آپ کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج اور آپ کا امیج بھی جو ہے وہ بہت برا ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ انسان کی کمزرفی کی علامت ہے اور ہمیں یہ بالکل چیز نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ہم روز ایک بھی اچھی عادت سیکھ لیں گے نا اور اس کو پریکٹس کریں گے تو سال کے 365 دنوں میں ہم سوچیں کتنی چیزوں کو اپنے بہتر کر سکتے ہیں. بس آخر میں دعا یہی کہ رب ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو سیکھا اس پر ہم عمل پیرا ہو سکیں. اور تمہاری جی آپ کی طرف ہی میں آ رہی ہوں. آپ پوری بات کر لیجیے پھر. نہیں آپ بالکل اپنی بات کی. دیکھیے گزارش یہ کہ ہمارے اس معاشرے میں جی مادہ پرستی نے کچھ ایسی بیماریاں پیدا کر دیں. مثلا بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ملک سے باہر بھجوانے کے نام پر کئی لاکھ روپے لے لیتے ہیں. عمرے پر اور حج پر بھجوانے کے نام پر لوگوں سے پیسے لے کے نہیں بھجواتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مزاربت کے نام پر کروڑوں اربوں روپے دین کی آڑ میں لوگوں سے لے لیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈبل شاک کے نام سے مشہور ہو گئے کہ آج 100 دے دو اور اگلے ہفتے آ کر کے 200 لے جانا، آج 1 لاکھ دو. ایسے لوگوں کے بارے میں تو کمپین چلانا کہ یہ لوگ ان کے شر سے بچ جائیں وہ کسی بھی لحاظ سے غیبت میں نہیں آتا. صحیح، بالکل. یعنی برائی اگر آپ کو نظر آئے تو آپ نے بالکل اس کو انڈیکیٹ کرنا، تو بتانا ہے کہ بھائی یہ چیزیں اس سے بچیں، جس سے معاشرے میں بھلائی ہو وہ چیز جو ہے وہ غیبت کے اس میں زمرے میں نہیں آتی. بہرحال جی حاجی صاحب جاتے جاتے کچھ آپ ہمارے جو وقت نیوز کے ناظرین ہیں ان کو کوئی میسیج کو پیغام دینا چاہیں؟ میں تو وقت نیوز کے حوالے سے یہی عرض کر سکتا ہوں کہ ہم سب کو وقت کی قدر کرنی چاہیے. بہت اچھی کیا بات ہے. ابھی ہمارے جامی صاحب نے غالباً نعت میں کہا کہ جو جوانی کا وقت ملا ہوا ہے اس میں عبادت کر لو. یہ سوچنا کہ یہ میں بعد میں کروں گا تو کسی نے بعد میں دیکھا ہوا نہیں ہے. بالکل
وقت کی ناقدری ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم بیرون ملک کبھی میلاد شریف کبھی 11ویں شریف کی تقریروں کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جب کوئی ٹائم دیتا نا 11 بجے اٹ مینس 11 بجے. ہمارے یہاں تصور کیا ہے کہ 11 کا مطلب 12 بجے. سمجھے نا. ایسے ہی دعوتوں میں جو میں ابھی ایک دعوت میں لاہور گیا تھا, مجھے بڑا اچھا خوشگوار تجربہ ہوا کہ 9:45 بجے ہم کھانا کھا کر سنگل ڈش کا لاہور کے ہال سے شادی ہال سے نکل چکے تھے. کیا بات ہے. اور اس کے بعد میں اسلام آباد میں ایک شادی میں گیا تو وہاں 10:30 بجے ہم کھانا کھا کے شادی اٹینڈ کر کے ملاقات کر کے گھر پہنچ چکے تھے جہاں میں ٹھہرا تھا. یہاں تو 10:30 بجے بارات آتی ہے. یہاں تو 10:30 12:30 بجے بھی بغیر کھائے ہوئے بھی ہم لوگ واپس آئے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے جو ٹائم دیا نا, وقت دیا ہے, اس کا ٹائم مینجمنٹ بھی نماز کی شکل میں سمجھایا ہے اور روزے کا بھی سمجھایا کہ اگر آپ نے اذان ہو گئی اور آپ نے سوچا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, افطاری 2 منٹ بعد کروں گا میں اور کچھ پانی پی لوں, یہ وقت آپ نے مینیج نہیں کیا تو روزہ گیا آپ کا. افطاری میں بھی ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے 1-2 سیکنڈ پہلے کھول دیا. تو وقت کی قدر کرنا ہماری اس قوم کو سکھانے کی ضرورت ہے اور یہ پیغام دے بھی وقت ٹیلی ویژن کے ذریعے سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جناب, تو ذوالفقار صاحب آپ بھی کچھ جاتے جاتے کوئی ایاز بھائی میں صرف اتنا عرض کروں گا, آج چونکہ ہماری 17ویں سحری ہے جی اور 17 رمضان المبارک یہ اہل اسلام کے لیے ایک عظیم یادگار کا اپنی یادگار چھوڑ کر جاتا ہے. آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 17 رمضان المبارک ایک بڑی کڑی گھڑی اہل اسلام پر گزری ہے کہ جس میں نہ ہمارے پاس اچھی تلوار تھے, نہ اچھی تیریں تھیں, نہ اچھا اسلحہ تھا, مختصر عرض کروں, اور نہ ہی ہمارے پاس جنگی تربیت تھی اچھی. صرف ایک اچھی تربیت تھی جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے تعلیم و تربیت کہا گیا. وہ ہمارے پاس تھی اور اس سے ہم نے پوری دنیا پر راج کیا. اور صحابہ کرام نے جب پوچھا گیا کہ آپ کس بل بوتے پر جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے فقط اس سادی سی کالی کملی والے پر. بس آج کے دن ان لوگوں کو یاد رکھیں, ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. نعمان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. کچھ آپ جاتے جاتے کچھ مختصر. بالکل, یہ جیسے مفتی صاحب نے جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا, صرف 2 جملے کہ وہ پہلا معرکہ اسلام اور غیر مسلم کے درمیان کہ جن کی برکت سے آج شجر اسلام اتنا تنا ہوا ہے, اس کی جڑوں کے اندر لوح مبارک شہدائے بدر کا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور اس دین کی آبیاری کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, اور صرف اس امید پر کہ نکلے ہیں اس کے دین کو بچانے کے لیے, تو وہی ہماری لاج رکھے گا, وہی ہمیں بچائے گا. اور آج دین اسلام ہمارے درمیان موجود, تو شہدائے بدر کا اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن. بہت شکریہ ماں بھائی, آپ کا شکریہ. جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی, اب وقت جو ہے وہ ہماری اس نشست کا وہ ختم ہو رہا ہے, لیکن جانے سے پہلے تھوڑا سا تھینکس ہم کرنا چاہیں گے. اتنے اچھے اچھے کپڑے ہمیں تاراز والے دے دیتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور بھائی اب کل انشاءاللہ آپ سے ہوگی, آپ سے ملاقات یہی ٹائم یہی چینل. لیکن جانے سے پہلے ہم پھر درخواست کریں گے جامی صاحب سے جی کہ آپ کلام پیش کریں. اور میں بس جاتے جاتے آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, اور جس طرح ابھی مفتی صاحب نے جنگ بدر کا ذکر کیا, تو جو شہداء ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی, کھل اٹھا رنگ چمن, پھولوں کو رعنائی ملی, بغیر عشق مصطفیٰ کا
ماجرا ہو کیا بیان بغیر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی اور چادر زغرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیب چادر زغرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیب فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زغرائی ملی